We have the light with us. हमने लीड करना है लोगों को हमारे पीछे लगना चाहिए, हमें किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। दुनिया आज मानती है, अब देखें हर बंदा जो ज़हन रखता है ना, उसको पता है कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें, मर्दों के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है। पता नहीं घर में क्या हो रहा है, घर मेरा महफूज है कि नहीं, मेरे बच्चों की क्या हालत है, बच्चों की प्रोटेक्शन की जा रही है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा अपने घर के हवाले से, तो क्या वो अच्छे तरीके से बाहर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकेगा? अगर आपका माइंडसेट ही है कि आपने लोगों को जो है, लोगों की वाहवाह हासिल करनी है, तो फिर आप गलत रास्ते पर चल चुके हैं। आज का टॉपिक बड़ा रेलिवेंट है और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हम में से हर शख्स, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी चीज़ उभरती है, कोई कॉन्सेप्ट दुनिया वाले लेके आते हैं कि जी ये सही है और ये गलत है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है मुसलमानों के लिए कि हम इस्लाम इन लोगों के सामने पेश करके दिखाएं कि देखो, जो तुम अपनी आइडियोलॉजी लेके आ रहे हो, हमारे पास इससे बेहतर वे ऑफ लाइफ है। हमें तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुन सकते हैं आप, सुन के फिर आप देखें, जब तक आपको अपने दीन के बारे में पता नहीं ना होगा, तब आप हर दूसरी आइडियोलॉजी को सुनेंगे और आप उससे इंप्रेस हो जाएंगे। जब आपको अपने दीन के बारे में पता ना कि हमारा दीन क्या कहता है, तो आप अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकेंगे कि यार सुभान अल्लाह, हमारे दीन ने क्या कमाल की नसीहत हमें दी है, हमारी रहनुमाई की है। एंड द टॉपिक इज अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। आप इसको जेंडर इक्वालिटी कह लें, मैस्कुलिनिटी कह लें, कि वी टॉक अबाउट वुमेन राइट्स। अब देखें, आज हमें बताया ये जा रहा है, दुनिया वालों को लोग ये सिखा रहे हैं कि जी ये वुमेन राइट्स हैं, औरत के ये हुकूक हैं, मर्द के ये हुकूक हैं, इस तरह इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आपके लिए और मेरे लिए लेसन क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून, कि ए नबी इनसे पूछें कि जो लोग जो इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, क्या वो बराबर हैं उन लोगों से अगर कंपैरिजन किया जाए जिनके पास नॉलेज नहीं है? कि क्या कभी एक इल्म रखने वाला और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नेवर। और ये सवाल करने का मकसद ये है कि इसका जवाब भी इसके अंदर है कि कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह ताला से खशियत, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला से मोहब्बत वही लोग रखते हैं जो कौन है? उलमा हैं। और यहां पे उलमा एक कैटेगरी तो उलमा की है ही है, स्कॉलर्स, लेकिन एनी पर्सन, एनी मुस्लिम हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ इस्लाम, ही इज फ्रॉम द उलमा, कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास इल्म है। जब आपको पता ही नहीं है कि हमारा दीन क्या कहता है, तो जाहिरी बात है फिर आप हर आइडियोलॉजी जब आपके सामने आएगी, आप उससे या तो इंप्रेस हो जाएंगे, या आपको पता ही नहीं होगा कि हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है, और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। और अगर आप शिकार नहीं होंगे, अगर नहीं होते, हो सकता है आपके दोस्त हो जाएं, आपके घर वाले हो जाएं, आपकी घर वालियां हो जाएं, आपकी बहनें हो जाएं, माएँ हो जाएं, बीवियां हो जाएं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हम लोग इस्लाम को सीखें, और इसके लिए आपको और मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। आप जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, आप कितना टाइम लगाते हैं? वीकेंड्स को छोड़ के वीक डेज में 7-7, 8-8 घंटे कैंपसेस में गुजारते हैं, और फिर आके होमवर्क्स चलते हैं, प्रोजेक्ट्स चलते हैं। क्या है ये? तो क्या दीन इतना आसान है कि आपको बस आराम से बस 1-2 मिनट का क्लिप देख लिया या 5 मिनट की एक वीडियो देख ली, बस ठीक है, हमारे लिए काफी है? नहीं। दीन ज्यादा हक रखता है कि हम दीन का इल्म पहले सीखें, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना तालीम इज डिफरेंट, तरबिया इज डिफरेंट। आज की जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, आपको तालीम तो दे रहा है, अच्छा जी 2+2=4, न्यूटन लॉ ये है, XYZ लॉ ये है, ये करना है, वो करना है, लेकिन तरबियत का एलिमेंट किधर है?
تربیت کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں, اسی لیے ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. عموماً مسلمان یعنی اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا ازم یا کزم آتا ہے نا, یا کوئی بھی ایک ایسی چیز ارائز کرتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اچھا اس کو ہم ڈیفینڈ کیسے کریں گے, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم اسلام کا نالج حاصل کریں, اور انشاءاللہ جب آپ کے پاس نالج ہوگا نا تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ان چیزوں کو ٹیکل کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئیں. وی ہیو دا لائٹ ود اس, ہم نے لیڈ کرنا ہے لوگوں کو ہمارے پیچھے لگنا چاہیے, ہمیں کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. سو ان دیٹ ریگارڈ الحمدللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لیسن انشاءاللہ الرحمن لے کے جائیں. تو جنڈر ایکوالٹی کی جب ہم نے بات کی, الحمدللہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے جنرلی مومن تو خیر مرد اور عورت برابر ہیں. ہاں اگر آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیر از اے کرائٹیریا مال نہیں ہے, بیوٹی نہیں ہے, ہینڈسمنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. which person is having the higher degree? The one who is good in taqwa, the one who is having piety, جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. اب دیکھیں دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں, نماز مرد بھی پڑھ سکتا ہے, عورت بھی پڑھ سکتی ہے, راتوں کو اٹھ کر عبادت مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے. تو جنرلی اف یو ٹاک اباؤٹ ایکوالٹی, مرد اور عورت برابر ہیں. اور اسلام ایک سٹیپ آگے جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ وی پریزنٹ, اگر اسلام کی بات کی جائے, وی سے دیٹ rather than talking about gender equality, gender equity کی بات کی جائے. دنیا آج مانتی ہے, اب دیکھیں ہر بندہ جو ذہن رکھتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ there are differences between men and women. اگر آپ اسٹرینتھ کی بات کریں, مردوں کے اندر زیادہ اسٹرینتھ ہے. کئی ایسے ایریاز ہیں مرد اس ایریا میں ایکسل کرتے ہیں, کئی ایسے ایریاز ہیں عورتیں اس میں ایکسل کر جاتی ہیں. اور جب آپ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, ایک ایگزامپل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. امیجن کریں کہ ایک دیوار ہے, اس کی ایک پرٹیکولر ہائٹ ہے, لیٹس سے 3 میٹرز ہے, اور 3 لوگ ہیں, اس میں ایک مرد ہے اچھا خاصا 6-6.5 فٹ کا مرد ہے, اور اس میں ایک عورت ہے 5 فٹ کی اس کی ہائٹ ہے, اور اس میں ایک بچہ بھی ہے. اب آپ اگر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اور تینوں کو ایک ہی سائز کی لیڈر دے دیتے ہیں, ایک چھوٹی لیڈر ہے, لیٹ سے 1 میٹر کی لیڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ جو مرد ہے وہ آرام سے سیڑھی لگائے گا دیوار کے ساتھ اور چڑھ جائے گا اور اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, رائٹ. اگر یہی سیڑھی اگر بچہ استعمال کرتا ہے تو کیا وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے اس بندے نے فائدہ اٹھایا؟ نہیں اٹھا سکتا نا. اور ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ 3 جانور ہیں, there are 3 animals. اونٹ ہے, there is a camel, a dog and a goat. اور اگر آپ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, اب آپ تینوں جانوروں کے سامنے گھاس رکھ دیں. ایکوالٹی تو یہی کہتی ہے نا کہ جو آپ ایک کو دے رہے ہیں باقی 2 کو بھی وہی دیں. تو جب آپ گھاس دیں گے مجھے بتائیں کہ ڈاگ کو بینیفٹ ہوگا اس سے؟ نہیں ہوگا. اور اگر آپ پانی دینا چاہتے ہیں, اور اگر آپ, اونٹ کا اپنا حساب ہے, اونٹ کو زیادہ پانی چاہیے, اور اگر آپ ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تینوں کو, would that be justice؟ نہیں. تو اسلام جسٹس کو پروموٹ کرتا ہے, اسلام عدل کو پروموٹ کرتا ہے, اور یہی صحیح طریقہ ہے. اب بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری ماں. اور اس نے پھر سوال کہ یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟
He was expecting another answer کہ ہو سکتا ہے کوئی اور شخص ہو تاکہ میں اچھی طریقے سے رسول اللہ جو مجھے گائیڈ کریں گے میں اس میں امپلیمنٹیشن کروں. رسول اللہ نے اپنے جواب کو ریپیٹ کیا امک تیری ماں. اور تیسری دفعہ جب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد کون ہے, رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا امک تیری ماں. پھر جب اس نے چوتھی بار کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے, when the fourth time he asked the question, رسول اللہ نے کہا تیرا باپ, your father, your mother, your mother, your mother, اور پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ جو ہے باپ کی باری آئی. اب دیکھیں یہی تو جسٹس ہے. اگر آپ جسٹس کی بات کریں, ماں ہی تو ہے جو 9 مہینے بچے کو اکیلا پالتی ہے, جتنی بھی تکلیف ہے ماں برداشت کرتی ہے, اس میں کوئی کسی اور کا کیا عمل دخل ہے. ہاں اگر فادر ہے یا ہسبینڈ ہے, what does he do, وہ صرف مال اپنا خرچ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ, لیکن سارے جو پروسیس سے گزرتی ہے وہ ماں ہے. اسی لیے دس از دا پرفیکٹ جسٹس جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے کہ ماں سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کے حسن سلوک کی. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اگر یہ بات کلیئر نہ ہو, اگر پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اگر بندے کو یہ حدیث پتہ ہی نہیں ہے, بندے کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اور دس از نیچرل. جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگ دیکھتے رہیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہوں, اور یہی کنفیوژن سبحان اللہ صحابہ اکرام کو بھی ہوئی تھی. ہوا کیا کہ ایک انسیڈنٹ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک صحابیہ ہیں, ان کا نام ہے اسما بنت یزید سیکنڈ انصاریہ, انصاری صحابیہ ہیں, اینڈ شی واز ویری بریو, بڑی بہادر صحابیہ ہیں, اینڈ شی واز ویری آرٹیکولیٹ, بڑی اچھی اسپیچ بھی کرتی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جہاد میں بھی جو ہے حصہ لیا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ جنگ یرموک کے موقع پہ جہاں پہ جو فرسٹ ایڈ ٹینٹس لگائے ہوئے تھے کہ جو مجاہدین ہیں ان کو ہیلپ کی جائے, ان کی خاطر تواضع کی جائے, تو ہوا کیا کہ جب دشمن آیا, دشمن نے ان کا ٹینٹ جو ہے وہ اکھاڑ دیا. تو ان کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کیا کیا کہ ٹینٹ کا جو پیگز ہوتے ہیں جن سے ٹینٹ کو لگایا جاتا ہے نکالا, اور اس ٹینٹ پول کے ساتھ, اس ڈنڈے کے ساتھ انہوں نے 9 بندوں کو مارا. لائک شی واز دیٹ بریو, اور بڑی آرٹیکولیٹ بھی تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا مزاج کیا تھا. اب یہی صحابیہ حضرت اسما آتی ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو پکچر دس. رسول اللہ بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, عمر بن خطاب ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں, علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, اور آ کے سوال کرتی ہیں, پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہ میرے والدین قربان ہو جائیں, ماں باپ فدا ہو جائیں, میں آپ کے پاس آئی ہوں ایز اے اسپوکس پرسن, خواتین کی میں اسپوکس پرسن بن کے آپ کے سامنے آئی ہوں, اور میں بیلیو کرتی ہوں, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں پہ رسول بنا کے بھیجا ہے, آپ دونوں کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں اور رب العالمین پر بھی یقین کرتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ہم عورتیں ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ وی آر ریسٹرکٹیڈ, ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, اور ہم اپنے خاوندوں کا خیال رکھتی ہیں, ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں, اور ہم ان کے بچوں کو پیدا بھی کرتی ہیں, اور پھر ان کا بھی ہم خیال رکھتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو ہسبینڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے, اب دیکھیں انہوں نے اپنی کنفیوژن ظاہر کی, کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈز وہ جمعہ بھی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں. آن اے سائڈ نوٹ, خواتین بھی جمعہ اٹینڈ کر سکتی ہیں, مساجد میں جا سکتی ہیں, آلرائٹ. تو کہتی ہیں کہ وہ تو جنرلی جمعہ بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں, خطبے سنتے ہیں, اس کے بعد فرض نماز بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں مساجد میں, یعنی ان کا باہر نکلنا زیادہ ہوتا ہے ہم سے. اور وہ پھر زیادہ, اگر آپ کمپیریزن کریں تو مرد زیادہ باہر نکلتے ہیں گھروں سے, اور کہتی ہیں کہ وہ پھر جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں, اور جنازوں کو بھی وہ اٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمرہ اور حج ان کی جو نمبرز ہے وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں سارے کام.
اور آن ٹاپ آف دیٹ مرد جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں, وہ تو جہاد بھی کرتے ہیں. تو یہ کہاں کا عدل ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب یہ انہوں نے سوال کر لیا ہے, رسول اللہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی طرف, کہتے ہیں کہ اے صحابہ, کیا تم نے کبھی ایسی خاتون کو دیکھا ہے کہ اتنے جذبے کے ساتھ, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ایسی بات کر دے مردوں کے درمیان؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے کبھی نہیں سنا. اور یہ وہ سوسائٹی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہ آن اے سائڈ نوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں, ہمیں نا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج کیا برے حالات ہیں. آج ہم وومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس سوسائٹی کے بارے میں سوچو کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ واللہ, خدا کی قسم, اسلام کے آنے سے پہلے ہم عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. وومن were used as a commodity. یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور ان کے لیے ایسا تھا کہ جیسے ناک میں مکھی بیٹھ گئی, اس کو ہٹا دو, کوئی بڑی بات نہیں تھی. آج اگر پتہ چل جائے, اللہ نہ کرے, سب کو محفوظ رکھے, کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو قیامت نہیں آ جائے گی, اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت اتنے برے حالات تھے, اور اس کے باوجود اب ایک صحابی, اب دیکھیں یہ اسلام کرج دیتا ہے, اور یہ لیسن ہے ہماری بہنوں کے لیے بھی. اسلام ہی آپ کو صحیح پاور دیتا ہے. اور رسول اللہ کے سامنے صحابیہ نے جو ہے یہ سوالات رکھے, تو رسول اللہ ہی اسمائلڈ, اور یہ جو ہے انہوں نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ what do you say about it, تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, آپ اس کا جواب دیں, ہم نے تو کبھی جو ہے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک عورت آ کے جو ہے ایسی بات کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اسماء رضی اللہ عنہا کو, کہتے ہیں کہ اے عورت, میری بات غور سے سنو, اور جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں یہ باقی خواتین کو جا کے بھی پہنچا دینا یہ بات. اور پھر فرمایا, کہتے ہیں کہ اگر تم ایک اچھی بیوی بن کے رہتی ہو, اور اپنے خاوند کی بات سنتی ہو, اور اس کے گھر کی پروٹیکشن کرتی ہو, تو جتنا ریوارڈ تمہارا مرد باہر جا کے حاصل کرتا ہے, تمہیں وہ سارا اجر مل جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے. اب اسماء رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی, she couldn't believe her ears. ان کو جو ہے, ان کو یقین نہیں آیا کہ رسول اللہ نے کیا کہا. تو کہتی یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے دوبارہ ریپیٹ کیا, ہاں ایسا ہی ہوگا. تو جب بھی انہوں نے سنا تو وہ اٹھ کے چلی گئیں, اور اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, یہ کہتے ہوئے چلتی جا رہی ہیں, اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے جاتی جا رہی ہیں کہ یہی تو جسٹس ہے. اور یہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر ہم غور کریں, امیجن کریں کہ اگر کوئی بندہ گھر سے باہر جاتا ہے, اور اس کو گھر کے حوالے سے سیکیورٹی فیل نہیں ہو, یعنی وہ سیکیورڈ فیل نہیں کرتا, اور گھر میں اگر اس کو یہ جو ہے ڈر لگا رہتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے, گھر میرا محفوظ ہے کہ نہیں, میرے بچوں کی کیا حالت ہے, بچوں کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے کہ نہیں, اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا اپنے گھر کے حوالے سے, تو کیا وہ اچھے طریقے سے باہر اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکے گا؟ نہیں. تو اب دیکھیں رسول اللہ نے کتنا یہ دس از دا جسٹس برادرز. کیونکہ بندہ تسلی میں ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بیوی میرا خیال رکھ رہی ہے, میرے بچوں کا, میرے گھر کا, اور اپنا خیال رکھ رہی ہے, اپنی عزت کا بھی خیال رکھ رہی ہے. اسی لیے جو بندہ باہر جو بھی کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, یہاں تک کہ جہاد کرتا ہے, اس کا اجر اس کی بیوی کو بھی ملتا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. اینڈ دس از دا جسٹس. اور اس طرح کا ایک اور نریشن ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی, میں جلدی سے انشاءاللہ پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ بعد I had written 8 points, انشاءاللہ ہم وہ بھی کوشش کریں گے پورا کرنے کی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے بھی ایک بار سوال کر لیا. اب دیکھیں ام المؤمنین, انہوں نے بھی کنفیوژن کا جو ہے اظہار کیا, اور کہا کہ یا رسول اللہ,
مرد تو باہر جا کے جہاد کرتے ہیں اور ہم خواتین گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. اب جہاد جو ہے دیٹ از دا پینیکل. اگر آپ اسلام کی بات کریں تو ہم کیا کریں, ہم کیسے کمپیٹ کر سکیں گے صحابہ اکرام کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کیا ہی زبردست بات کہی, کہتے ہیں افضل الجہاد, عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حج مبرور, ایسا حج جو کہ قبول کیا جائے. یعنی اچھے طریقے سے اگر کوئی عورت حج کرتی ہے, سارے جو اس کی جو شعائر ہیں, جو کرنے والے کام ہیں, اچھے طریقے سے کرے گی تو اب اس کا یہ حج ایکویلنٹ کر جائے گا جو مرد باہر جہاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ تصور کریں, if we talk to a sister for example, جو ایکوالٹی کی بات کرتی ہیں, جہاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بندہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ دشمن سے لڑتا ہے, اور کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس گھر آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا. اب بندے کے لیے تو یہ جہاد ہے, اور عورت کے لیے کیا جہاد ہے؟ وہ حج کر لے, دونوں کا ثواب برابر ہے. دس از جسٹس برادرز. اسلام ٹاکس اباؤٹ جسٹس. شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اور الفاظ آتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. جو شخص اللہ کی راہ میں دینار خرچ کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, اور جو شخص کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے مال, اور جو شخص مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے. کتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو؟ 3 بتائی ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد, مال خرچ کرنا. نمبر 2 کسی غلام کو آزاد کرنا. نمبر 3 مسکین کو کھانا کھلانا. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اور جو مال اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. ان چاروں چیزوں میں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے, سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو بندہ مال اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے. This is justice brothers. اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے, why is it like this? اس لیے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے مال خرچ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ باہر اگر کوئی مسکین ہے یا اللہ کی راہ میں بندہ مال خرچ کرتا ہے یا کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اگر آپ نہیں کریں گے there will be some other Muslim who could do that. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں مال خرچ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے, یہاں پہ مردوں کو یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے باہر جب فنڈ ریزر ہو رہا ہوتا ہے, اگر وہ اپنا ہینڈ ریز کرتا ہے فار ایگزامپل, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپریشیٹ کرے کہ ماشاءاللہ بڑا سخی انسان ہے, بڑی سخاوت کرتے ہیں, دیکھو پچھلی بار بھی اتنا مال دیا تھا, اس بار بھی اس نے اتنا مال دیا ہے. لیکن جو بندہ اپنے گھر میں مال خرچ کرتا ہے اس کو کسی کی طرف سے اپریسیشن نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں, اے مردو, if no one appreciates you, I am appreciating you. جو تم مال خرچ کرتے ہو اپنے گھر والوں کے لیے, that is the best صدقہ which you can do. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو یہ جو ہے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, there is a missing puzzle in the narration which I just kept in front of you, جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے. مسنگ پیس کیا ہے اس پزل کا؟ اسما رضی اللہ عنہا نے سوال کیوں کیا ان فرسٹ پلیس؟ انہوں نے سوال کیوں کیا رسول اللہ سے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے سوال کیوں کیا؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ ایگزیکٹلی, ان کا کنسرن تھا کہ ہمارے ثواب کا کیا ہوگا, ہمارے اجر کا کیا ہوگا. ان کا یہ نہیں تھا مقصد کہ اچھا if my husband is a celebrity I should be a celebrity as well. نہیں, ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جلدی مچاؤ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے.
ان لوگوں کا کنسرن یہ تھا کہ ہم جنت کو کیسے پا سکتے ہیں، اسی لیے ان کی تگ و دو، ان کی جد و جہد، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ اس کے اوپر تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص اب یہ کہہ اٹھے، اگر کوئی عورت یہ کہہ دے نہیں نہیں، اف مائی ہسبینڈ از سیلیبریٹی، اور اگر اس کے اتنے ملین فالوورز ہیں، میرے بھی اتنے ہونے چاہیے، میری بھی واہ واہ ہونے چاہیے، مجھے بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ بٹانا ہے، دین دیر از اے بگ پرابلم۔ پرابلم پھر یہاں میں ہے، دل کے اندر پرابلم ہے۔ صحابیہ نے سوال اس لیے کیا تھا اسما رضی اللہ عنہا نے کہ وہ اپنے اجر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ ہمارے ایسا تو نہیں ہے کہ مرد زیادہ اجر لے جائیں ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ ہم نے اس کانسیپٹ کو، اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے۔ اگر بندہ کہے کہ نہیں جی میں نے شانہ بشانہ ہو کے ہی چلنا ہے، تب بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے۔ تو اسلام ہمیں سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ فکس کرو، اور یہی حل ہے اس چیز کا۔ اگر بندے کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہے تو پھر لوگوں کو دوسرے بندوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس شخص کو پرواہ نہیں ہوگی کہ بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ نے اور میں نے یہ سمجھنی کہ دیکھیں، آج اگر ایک کانسیپٹ ہمیں باہر سے بتایا جا رہا ہے کہ جی وی ٹاک اباؤٹ وومن رائٹس، یا کل کوئی اور چیز اٹھ جاتی ہے، اور اگر ہم کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پلیز کر سکیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ دیر از آلویز سم ون ہو ول بیش یو۔ جب ایک بندے کو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نیگیٹو ریمارکس پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ غلط راستے پہ چل چکے ہیں، آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشہور ہستی انسانیت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے عظیم ہستی، اور سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کرٹکس نے لکھی ہیں، وہ رسول اللہ کے خلاف لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں نا، تو لوگ کبھی آپ کے لیے واہ واہ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے آج واہ واہ آپ کو مل جائے، کل یہی لوگ آپ کے اگینسٹ بول رہے ہوں گے۔ لوگوں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ تو اپنا مائنڈ سیٹ انشاءاللہ چینج کریں۔ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کرتے رہیں، جب تک آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہے، آپ دین پہ استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں، ہمیں خاص کر یہ سسٹرز کے لیے میسج یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام نے کلیئر ہمیں سٹانس بتا دیا ہے کہ جی اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کو ایکوالٹی چاہیے تو دیز آر دی پری ریکوزٹس۔ ہم ایکوٹی کی بات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے عورتوں کی اپنی کنٹریبیوشنز ہیں جو وہ سوسائٹی کے لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اپنی جو سکلز ہیں یا اپنے کریکٹر کو جو ہے سامنے رکھتی ہیں، تاکہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہے لے کے آئیں سوسائٹی میں، اور مرد کی اپنا جو ہے ایسپیکٹ ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی آپ تو گھر میں بیٹھے رہتی ہیں اور اسلام بڑا ڈی مورلائز کرتا ہے عورتوں کو، اور دیکھو آپ کو پردوں کے پیچھے رکھتا ہے، تو اس جو ہے ایسی باتوں کو آپ یہاں سے سنیں اور وہاں سے آپ نکال دیں۔ تو دین انشاءاللہ ہمیں کلیئرٹی جو ہے دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات میں عورتوں کے بارے میں بات ہوگی ہے، ایکوالٹی پہ ہم الحمدللہ بلیو کرتے ہیں، تو آپ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اٹس اے بیوٹیفل آیا، ہو آر ریئل مین، مرد ہوتے کون ہیں؟ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں، رجال اس سے پلورل آف رجل، مرد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اچھا جو بایولوجیکل میل ہے بس وہی میل ہے، دوسرا نہیں ہے وغیرہ، اس قسم کی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔
یہاں پہ یہ کوالٹی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ مرد وہ ہے جس کا ریلیشن، جس بندے نے اپنا عہد اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کیا ہوا ہے وہی اصل مرد ہے، جس کا ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے. ہی از اے ریئل مین، اور پرہیپس ہی از دا ریئل مین. اور آگے ہمیں ایک اور آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، جب بھی اس قسم کی اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو یہ عموماً آیت کوٹ کی جاتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، جس کا رف ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرد کیئر ٹیکرز ہیں عورتوں کے، نساء کے. اور کیئر ٹیکر کی جب ہم نے بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے فائنینشلی بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے. اور اسی آیت میں آگے آتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ کیوں کیئر ٹیکر کنسیڈر کیے جاتے ہیں مرد؟ کیونکہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ مال خرچ کرے. عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر میں بچوں کو بھی پالتی ہے اور باہر جا کے کام بھی کرتی ہے. اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا ایکوالٹی کا، عورتوں کے اوپر ڈبل برڈن ڈال دیے لوگوں نے، کیونکہ آفٹر آل عورت نے ہی بچے پیدا کرنے ہیں. Isn't this the case؟ تو عورت بچے بھی پیدا کرتی ہے، اور جب وہ صبح کام پہ جاتی ہے تو ہوتا کیا کہ پہلے بچوں کو ایک کسی ایک وہ جو کیئر ٹیکر، ایک انسٹیٹیوٹ ٹائپ، جو what do you call it، ڈے کیئر اور یا whatever you call it، وہاں پہ جا کے اس جگہ چھوڑ کے آتی ہے، اور پھر جو ہے وہاں پہ جاتی ہے، اپنے کام پہ جاتی ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور پھر گھر جاتی ہے. What is this؟ Is this equality؟ یعنی نہایت مظلوم ہے وہ عورت جو اس کانسیپٹ کے بیچ میں جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. تو اسلام لبریٹ کرتا ہے عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا حق نہیں ہے وہ مال کمائے، یہ مرد کا حق بنتا ہے. تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، دس از یور جاب، دس از یور ریسپانسبلٹی. عورت کا حق نہیں ہے. شی ول اسٹے ان دا ہاؤس ایز اے کوئین. ہاں، اس کو جو لسٹ چاہیے وہ لسٹ بھیج دے گی واٹس ایپ پہ، آپ پرووائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی سپورٹ کرے اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ بھی کرے. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر کرج بھی ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے مرد کو مورلی بھی گائیڈ کرنا ہے اپنے گھر والوں کو، اسی لیے وہ کیئر ٹیکر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہی از اے شیپرڈ. اور آپ دیکھیں، آپ جب دیکھتے نا کہ ایک شیپرڈ ایک اپنے ریوڑ کو لے کے جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ریوڑ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے کھانا کب کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، ہمارا پڑاؤ کدھر ہوگا، ہمارے ریسٹ کی جگہ کیا یعنی کہاں پہ ہوگی. ساری ٹینشن ہوتی ہے تو کس کو ہوتی ہے؟ شیپرڈ کو ہوتی ہے، جو ہاں کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اسی نے بچانا کہ اگر کوئی بھیڑیا نہ آ کے کھا لے تو ساری ٹینشن ہوتی ہے شیپرڈ کو. دیٹ از the reason when you say you are قوام it means you are the caretaker. آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنی فیملی کو لیڈ کرنا ہے with example. جو ایک زبردست دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اور قرآن مجید میں وہ دعا آئی بھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وہ کیسے ہوگا؟ جب بندہ اپنے گھر جائے اس کو خوشی محسوس ہو، گھر والے ویلکم کریں. ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم آگے والا پارٹ جو ہے بالکل ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. وہ شخص امام کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ وہ خود متقی نہیں ہوگا؟ اسی لیے مردوں کو پہلے متقین بننا پڑے گا خود. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کہتے کچھ اور ہو کر کچھ اور رہے ہو، تمہارے قول میں اور فعل میں تضاد ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو بی متقی فرسٹ، اور یہی انبیاء کا طریقہ تھا. دس از دا وے آف دا پروفیٹس. اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں
उनसे पूछा गया कि हु आर द रियल मैन, मर्दानगी कहते किसे हैं? तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया कुरान मजीद का, कहते हैं कि क्या तुमने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअअरिद अनिल जाहिलीन, जिसका मतलब ये है, रफ ट्रांसलेशन में आपके सामने रख रहा हूँ, खुदिल अफ़्व, रमज़ान का महीना अभी गुजरा है, जो ताक रातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट दुआ है जो हमें सिखाई गई, जो हमें मांगनी है, वो कौन सी दुआ है? तो हिब्बुल अफ़्व, अफ़्व का क्या मतलब है? फॉरगिवनेस। और यानी शुयूख स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अफ मगफिरा का मतलब होता है ढांप देना, यानी बख्शिश कर देना, किसी के गुनाह हैं अल्लाह ताला ने उनको ढांप दिया है। अफवा का मतलब होता है कि बंदे की पूरी क्लीन स्लेट हो जाए, कि एज इफ कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं खुदिल अफ़्व, कि तुम लोगों के साथ ऐसा मामला करो कि तुम्हें कोई फील ही नहीं हो रहा, यानी यू हैव टू बी दैट फॉर बेयरिंग। तुमने हिल्म के साथ जो है लोगों के साथ रिएक्ट करना है, एक्ट करना है। और स्टार्ट करना है कहां से? अपने घर से शुरू करो। वअमुर बिल उर्फ़ी, और हुक्म दो, किस चीज का हुक्म दो? मारूफ का, अच्छाई का। अगर कोई शख्स अच्छाई का हुक्म दे रहा हो, मैं आपको बोलूं कि नमाज पढ़नी है, और आप अगर मेरे घर के आसपास रहते हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, और आप देखते हैं कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो क्या मेरी बात का असर होगा आपके ऊपर? हाँ, इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि मैं भी मस्जिद में हूं, हो सकता है कि अगले दिन या उसी दिन में जब आपको मिलूं, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थे भाई, आप आए नहीं नमाज के लिए, एक दफा आप शर्म करेंगे, हो सकता है इंशाल्लाह रहमान आप भी नमाज के लिए आ जाएंगे। तो इससे पहले कि आप जब दूसरों को कहते हैं ना अच्छी बातें, तो आपको पहले खुद करना पड़ता है, तब ही आपकी बात असर करेगी, तब भी आपकी बात असर करेगी। तो यहां पे यही बताया जा रहा है, वअमुर बिल उर्फ़ी, नेकी का हुक्म दो, मारूफ। अब देखिए मारूफ का लफ्ज आया, मारूफ कि सबको पता है कि ये नेकी है, ये अच्छाई है, और अच्छाई का हुक्म तब ही तुम दोगे जब तुम खुद इंप्लीमेंट करोगे। तुम्हें पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। और फिर आगे फरमा दिया, वअअरिद अनिल जाहिलीन, इग्नोरेंट उनसे एराज करो। और ये लीडर की क्वालिटी होती है, when you say you are the leader। हमें ना बड़ा अच्छा लगता है जब हमें कोई लीडर कहे कि हम अपने घर के लीडर हैं, हम लीड करते हैं। ऑल राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, आप लीड कर रहे हैं, जाहिरी बात है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, और घर का एक ही लीडर होता है, ये भी मानने वाली बात है। अगर दो लीडर हो जाएंगे तो एक लीडर कहेगा जी ईस्ट चलो, दूसरा कहेगा वेस्ट चलो, किसकी मानेंगे लोग? मसला होगा, राइट? तो घर का लीडर एक होता है। अगर आप लीड नहीं कर रहे एग्जाम्पल के साथ, अच्छाई के साथ, तो होगा क्या? प्रॉब्लम्स आएंगी। और हमेशा यही देखा गया है कि जो सही लीडर होता है ना, वो बहुत सारी बातों, सुनी हुई बातों को अनसुनी कर देता है, क्योंकि अगर हर बात पे वो एक्शन लेना शुरू कर देगा ना, तो वो लीड नहीं कर सकेगा। इज़न्ट दिस द केस? ऐसा ही है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि आपको पता है कि उनका खिलाफत के बाद लाइफस्टाइल कितना ज़बरदस्त था, ज़ुहद के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। यहाँ तक कि दरख्त के नीचे जब वो सोते थे भरी दोपहर में, उनके पास कोई मखमल का या कॉटन का तकिया नहीं होता था। कभी कभार वो कोई स्टोन या कोई ईंट रख लिया करते थे, और कभी कभार जो जूती वो पहना करते थे, जूती को ही तकिया बना लिया करते थे। तो एक शख्स आता है कि उमर बिन खत्ताब के सामने आता है और कहता है कि आपने हक अदा नहीं किया खलीफा बनने का, आपने अदल नहीं किया, जस्टिस प्रिवेल नहीं किया। तो उमर बिन खत्ताब, आपको पता कि उनका क्या कैरेक्टर था, उनको बड़ा गुस्सा आया, अभी करीब ही था वो उसको पकड़ लेते उस बंदे को। तो एक सहाबी एक आयत कोट करते हैं, और वो यही आयत है, या अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी को इंस्ट्रक्शंस दी थी, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअअरिद अनिल जाहिलीन, कि आप जाहिलों से एराज करें, वहाज़ा मिनल जाहिलीन, ये जाहिलों में से है, आप इससे एराज करें।
جیسے ہی عمر بن خطاب نے یہ آیت سنی، اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، یو آر ان اے فٹ آف ریج، آپ کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں، اس لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کر جاتے، ایکسٹریم جو ہے لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اسی وقت ہی اپنے آپ کو ادھر روک دیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسی ہی یہ آیت تلاوت کی گئی میں سامنے ہی بیٹھا تھا، عمر اسی وقت ہی رک گئے، اور مزید آگے آیت ایک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، عمر بن خطاب ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے کہ جب بھی کوئی آیت قرآن مجید کی آ جاتی تھی نا ان کے سامنے، he used to stop himself۔ بہت بڑی بات ہے۔ These were the people who used to lead their lives with the Quran۔ کہاں ہیں ایسے مسلمان کہ واقعی کہ قرآن ایک طرف آپ کے جذبات ہیں، آپ کی ایموشنز ہیں، دوسری طرف آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت آ گئی ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا ہے، تب دیکھا جائے گا نا کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے جذبات کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیت کو سنتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ لیڈر کی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ A leader should have a big heart۔ He should have a big heart، تب ہی جو ہے چیزیں آگے چلیں گی۔ اور ایک اور حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، and these are gems brothers، واللہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان گیدرنگ سے ہم ایک ایک آیت یا ایک ایک حدیث بھی لے کے چلے جائیں نا، ہماری لائف چینج ہو جائے گی۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دیر آر سو مینی پرسنالٹیز when we talk about اسلام، کہ ایک آیت تھی، انہوں نے ایک آیت سنی، ان کی لائف ٹرانسفارم ہو گئی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے he was a highway robber، وہ چوری کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک آیت سنی، الحمدللہ ان کے جو ہے آپ دیکھیں ان کی کیا عظمت ہے، وہ محدث بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کتنی جو ہے ایکسل کیا۔ تو بہرحال یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ نہیں ہے جس کو جب غصہ آ جائے وہ دوسرے کو پچھاڑ دے، گرا دے۔ طاقتور وہ ہے، مرد وہ ہے جب اس کو غصہ آئے وہ اپنے آپ کو قابو میں لے لے۔ He should control himself۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے you're having strength، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک لیول ہے۔ If you talk about real man، this is the real strength، کہ جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، آپ کچھ ایسا قدم لینے جا رہے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اسی وقت ہی روک لیتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے ایسے بندے، یعنی ہم میں سے کون ہے جو اس کو واقعی سمجھے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے؟ اب دیکھیں نبی نے تو کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا ہے، اور سلف صالحین کہا کرتے تھے انما الصبر بالتصبر، اگر بندہ کہے نا کہ جی میرے اندر صبر نہیں ہے، میں ویٹ نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہمیں بتا رہی ہے صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ نے کوئی ایسا سٹیپ لے لیا، آپ پھر بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ جھٹکیں گے، آپ کہیں گے میں کروں یا نہ کروں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے گا۔ سو یو ہیو ٹو پریکٹس پیشنس، اپنے اندر جو ہے پیشنس کو پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ اور آگے کچھ انشاءاللہ پوائنٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واٹ از ناٹ ریئل میسکولینٹی۔ آج ہم سمجھ کیا بیٹھے ہیں تھینکس ٹو سوشل میڈیا اور جتنی بھی ایپس، مجھ امید آپ لوگ تو نہیں یوز کرتے ہوں گے انشاءاللہ، I'm talking about other people، یا آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ریلیکس۔ آج ہم سمجھے بیٹھتے ہیں کہ اگر آپ واقعی مردانگی دکھانا چاہتے ہیں تو کوئی ایک اسپیشل پوز لیں اپنے مسلز کا، اور باتھ روم میں آپ وہ پکچر لیں اینڈ دین یو اپلوڈ اٹ۔
دس از واٹ وی کنسیڈر ایز میسکولینٹی، کہ یہ اس کو ہم جو ہے مردانگی سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر آپ سوچیں جس کو ہم آج مردانگی سمجھ بیٹھے ہیں، کیا یہ اپنی باڈی کو سیل کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یو آر سیلنگ یور باڈی. آپ دکھانا کس کو چاہتے ہیں؟ ہو آر یو شوئنگ آف ٹو؟ کس کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو اینڈ وی نو دی آنسر، رائٹ؟ وی نو دی آنسر. تو اس کو آپ مردانگی نہیں کہتے. دس از ناٹ دا ریئل مین ہوڈ. اور اگر ایک بندہ یہ کہہ بیٹھے، آج ہمارے ایسے بھی ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آئی ایم اے سیلف میڈ مین، دیکھو میں نے یہ اپنی مردانگی سے، میں نے اپنی ہمت سے یہ پیسہ کمایا. اینڈ دیر از اے گائے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آئی تھنک ہی از ابراڈ، اور لوگوں کو بڑا برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، غریبو اللہ. نہیں، آئی نو، سی آن دا فیس آف اٹ یو فائنڈ اٹ فنی، لیکن دس از ناٹ فنی. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی ہمت سے یہ مال کمایا ہے، قارون بھی یہی کہتا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، واللہ سیم اسٹیٹمنٹ، ہی سیڈ دا سیم اسٹیٹمنٹ، کہ یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے مال کمایا. اور سٹوری آگے کنٹینیو ہوتی ہے کہ اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا. وی ہیو ٹو بی ہمبل، کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ خزائن السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے، میں ہی وارث ہوں. تم چلے جاؤ گے، اپنے ساتھ مال لے کے نہیں جاؤ گے، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ لے کے نہیں جاؤ گے، اپنے ساتھ جی کلاس لے کے نہیں جاؤ گے. اور تم نے تو سی ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے اس وقت، انسٹچڈ کلوتھ. اینڈ اٹس سو پروفاؤنڈ. ایک کہنے والے نے بڑی زبردست بات کہی، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے دیتے ہیں. انسان کی جب سانسیں ختم ہو جاتی ہیں نا، جب انسان مر جاتا ہے، ابھی تک اس کو دفنایا نہیں گیا، انسان اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھتا ہے. ایک بندے کا ایک پرٹیکولر ایکس وائی زیڈ نام ہے. when he is dead، اور جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، جو غسل دے رہے ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لے رہے ہوتے. باڈی کو الٹاؤ، باڈی کو سیدھا کرو، باڈی کو ایسے کرو، باڈی باڈی باڈی. دس از واٹ ریمینز. بندہ اپنی آئیڈینٹی کھو دیتا ہے تو پھر کہاں کا تکبر، کہاں کا غرور، میرا مال میرا مال. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اے میرے بندے، یو شوڈ نو دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کر دیتے ہیں اور کسی کا تنگ کر دیتے ہیں. یہ میری پریویلیج ہے. نہ جانے کتنے ہی ایسے سمجھدار لوگ ہیں لیکن ان کے پاس جابز نہیں ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں دے کانٹ ایون رائٹ دیئر نیم پراپرلی، اپنا نام نہیں لکھ سکتے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. تو کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہی مال دینے والے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ تعالیٰ بہتر رازق ہے، رزق دینے والے ہیں. اور میرے ٹیچر ہیں سبحان اللہ شیخ ابو بکر، بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ حقیقت اگر دیکھی جائے نا، اگر آپ کسی بھی سو ٹو سے جو سکسیسفل ہے، چاہے وہ انٹرپرینور ہے، کوئی اچھا بزنس مین ہے، اس سے جب آپ پرسنل لیول پہ بات کریں گے نا، وہ یہی کہے گا کہ یار میرا تو تکا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بزنس چلا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے مجھے مل رہا ہے. اور میری پرسنل لائف میں ٹو بی ویری آنیسٹ، جب بھی میری لائف میں فار ایگزامپل ایک میں بزنس کرتا تھا، اور اس میں اگر آپ کو پتہ ہے بزنسز کے بھی ایک سیزنز ہوتے ہیں. اگر آج ایک بزنس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ آبسلیٹ ہو جائے، کل کو نئی چیز آ جائے. تو جب وہ بزنس نیچے آنے لگتا تھا آٹومیٹیکلی، اللہ اکبر، اٹ واز اللہ's پلان کہ آلریڈی دوسرا بزنس سیٹ اپ ہوا تھا میرا، اور میری کچھ اور پلاننگ تھی، میں کچھ اور ڈائریکشن میں سوچا تھا، اور سبحان اللہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. And to be very honest, I never thought I will come to Pakistan.
and here I am 2023, alhamdulillah I'm in Pakistan. I had decided 3 countries, बात लंबी ना हो जाए, जल्दी इसको वाइंड अप करता हूँ. बैक इन मिडिल ईस्ट मैंने सोचा ये था कि यार पहले जितनी कमाई होती थी ना उतनी है नहीं आज. तो शॉर्ट लिस्ट किए मैंने कुछ कंट्रीज़, उसमें टर्की वाज ऑन द टॉप, उसके बाद मलेशिया भी था, और करा के लास्ट में मैंने पाकिस्तान रखा हुआ था. तो बहरहाल पाकिस्तान इसलिए भी चूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स जल्दी यहाँ पे आ गए थे, तो मैंने कहा चलें अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के साथ वक्त भी गुजारेंगे, उनकी खिदमत भी करेंगे. और बेहतर यही है कि स्क्रैच से जो शुरू करना है, बाहर कफ़ील ढूंढो या XYZ, हम तो कफ़ील के जो है हमारे होते हैं कि वहाँ पे आपको पता लोकल जो है चाहिए होता है. तो कौन स्क्रैच वहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पे अपने लोग हैं, हम ज़ुबान हैं, तो आसानी होगी काम काज करने में. तो बहरहाल एंड आई ट्रूली बिलीव एक आपका प्लान होता है और एक अल्लाह का प्लान होता है. अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. ये आपको और मुझे यकीन होना चाहिए, और जब ये यकीन आ जाएगा ना, सुबहान अल्लाह, आपको इतना सुकून आएगा, तसल्ली आएगी, आप राज़ी रहेंगे. ए अल्लाह, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, मेरा काम है हरकत करना, मेरा काम है हरकत करना, बरकत डालना और मुझे डायरेक्शन दिखाना. ए अल्लाह, ये आपका काम है. और ये आप अल्लाह ताला के साथ अपनी हम्बलनेस ये पेश किया करें, या अल्लाह आई एम ज़ीरो. अगर कोई ज़ीरो से भी कोई नीचे फिगर है, आई एम दैट. आपने मेरी रहनुमाई करनी है. अगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं जलील हो जाऊंगा. शो दैट ह्यूमिलिटी, और फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं इंशाल्लाह. सो दिस इज़ हाउ वी शुड डू. पॉइंट नंबर 3, जैसे पहले हमने जो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था कि शोइंग ऑफ योर बॉडी, दैट इज़ नॉट रियल मैस्कुलिनिटी. नंबर 2 कि ज़्यादा माल आ जाना ये आपको मर्द नहीं बना देता. एंड पॉइंट नंबर 3, ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेना ये भी आपको मर्द नहीं बनाता. इफ अ पर्सन बोस के जी मेरे पास तो क्रिकेट टीम है, ऑलराइट, इट डज नॉट मीन के दैट यू आर अ मैन, नो. और एक और इंशाल्लाह पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ. हमारे यहाँ खासकर देखें, ये कुरान की दूरी की वजह से ना बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं. अगर किसी घराने में एक बेटी पैदा हुई, फिर 2 बेटियां पैदा हुई, तो जो लड़की के इन लॉज हैं किस पे ब्लेम डालते हैं? औरत पे, माँ पे डालते हैं. अब देखें कितना जुल्म है, कितना जुल्म है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मैंने कुरान नाजिल किया है कि ए मेरे बंदो, ताकि तुम हिदायत इससे अखज़ करो, हिदायत याफ्ता बन जाओ. हम जब कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला फ़ौरन ही हमारी दुआ कबूल कर लेते हैं. कैसे? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन. तुम हिदायत चाहते हो, हिदायत आ गई है तुम्हारे सामने. अल्लाह ताला सूरह शूरा में फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप में से हर शख्स, इंशाल्लाह ये आपका होमवर्क है, एंड ट्राई टू, ये आप फैलाएं इस बात को, ट्राई टू स्प्रेड दिस. सूरह शूरा की आयत नंबर 49 और 50 ये याद कर लें, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द. अल्लाह ही की बादशाहत है, जो अल्लाह ताला ही की बादशाहत है आसमानों और ज़मीनों में. अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और ज़मीन में. यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहते हैं पैदा करते हैं. और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर. अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं लड़कियां देते हैं, जिसे चाहते हैं लड़के देते हैं. कहीं आपको ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे उनकी लड़कियां ही लड़कियां हैं, दे हैव डॉटर्स ओनली. कहीं आपको ऐसे भी पेरेंट्स मिलेंगे वो बेटियों को तरस रहे होते हैं, दे हैव सन्स. और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा. या अल्लाह ताला मिला जुला के देते हैं, यानी बेटियां भी होंगी बेटे भी होंगे. और अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है बांझ रखता है, बेऔलाद रखता है. ये आयत अगर हमें समझ में आ जाए और हमें पता हो कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो कितने ही घर उजड़ने से बच जाएंगे. ये क्या है? दीन से दूरी है, हम दीन से दूर हैं. तो ये अल्लाह ताला की ही ग्रांट है. अल्लाह ताला ही जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों अता फरमाते हैं और जिसे चाहते हैं बेऔलाद रखते हैं.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی آپ کی یا میری بہادری نہیں ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 4، انفارچونیٹلی مجھے جھجک بھی آ رہی، شرم بھی آ رہی، پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو صحیح، کیونکہ دس تھنگ از ہیپننگ. اگر ہم بات نہیں کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں رہی. ہمارے ہاں اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز میں نا اس کو بھی بڑا مرد سمجھا جاتا ہے کہ جی دا پرسن ہو از ہیونگ مور گرل فرینڈس، کہ یار تو صحیح بندہ ہے، تو ریال ہے، تو یو آر دا مین. اور ماشاءاللہ جو معصوم و نفس لوگ ہوتے ہیں، یار صحیح بات ہے یار، لک ایٹ می، میں اکیلا، ہم اکیلے، اور ادھر دیکھیں. واٹ از دس؟ دس از ناٹ ریئل مینہڈ. یہ میسکولینٹی نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ گڈ مسلم کارڈ پلے کرتے ہیں. لڑکی کو ایسے امپریشن دیتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، اور ماشاءاللہ دا سسٹرز آل سے کہ کیا بہترین تلاوت کرتا ہے سورہ رحمان کی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں تو میری کوئی سنتا نہیں ہے، اور یہ دیکھو میرے لیے تو دروازہ بھی کھولا جا رہا ہے یہاں پہ. تو یو شوڈ نو دا فیکٹ کہ دس میسج از فار دا سسٹرز. سوری بوائز، میں جو ہے ڈسکلوز کر رہا ہوں ابھی. یہ سیکرٹ یہ ہے، دا سسٹر شوڈ نو if any boy, if he is opening the door for you, it will be either of the two things. Either the car is new or the girl is new. گل وچو یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. alright, sorry boys for spoiling the evening. And سبحان اللہ، جوکس اپارٹ، اب دیکھیں جو موویز یا ڈراماز جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جی a man should have a girlfriend اور a girl should have a boyfriend، یہ کہاں کا کانسیپٹ ہے؟ کیا اسلام میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ کوئی آپ ایک واقعہ اٹھا دیں، ایک واقعہ لے آئیں سامنے کہ جی فلاں شخص نے ایسا کیا تھا، ہمیں یہاں سے دیکھو دلیل مل گئی ہے. اسلام تو اس کے برعکس بات کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی اٹس ویری امبیرسنگ، ہمارے یہاں کچھ ایسی بھی لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کالی ہو گوری ہو بس ہونی چاہیے گرل فرینڈ، میں محروم نہ رہ جاؤں کہیں. اینڈ ناؤ لک اوور ہیئر، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی 50% آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور عزیز کی بیوی، اور آپ کو کیا لگتا ہے عزیز کسی گھر والی کو اٹھا کے لے آئے گا؟ اس نے خاص چنا ہوگا، اس نے کچھ کیریکٹرسٹکس دیکھی ہوں گی. ظاہری بات ہے خوبصورت تھی وہ. یوسف علیہ السلام پر فدا ہوتی ہے اور اس کو مائل کرتی ہے بدکاری کی طرف. اور میں بس شارٹ کر کے سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم لیسن جو ہے اس سے لے سکیں. ناٹ اونلی دا وائف آف عزیز، یہاں تک کہ جتنی ایلیٹ کلاس کی عورتیں ہوتی ہیں پوری سوسائٹی میں، وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے گا، ان کی دعا سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. دس از واٹ دا ریئل مین از. ایک دیکھیں، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ جب ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہدایت رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. اور اینڈ میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، جیسے ہم نے کہا نا کہ آج اگر کوئی اچھی فزیک والا ہو، خوبصورت ہو، پھر وہ بوسٹ کرتا ہے، بریگ کرتا ہے اپنے کیمپس میں کہ جی دیکھو آئی ایم ہینڈسم، اور فلاں فلاں جو ہے اپنے بارے میں جو ہے وہ کیا کیا تصور جو ہے اختیار کر جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کی ہیوملٹی چیک کریں. سورہ یوسف کے اینڈ میں
جب کہ ان کو بادشاہ بھی بنایا جا چکا ہوتا ہے اور ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, سب کچھ معاملہ طے ہو جاتا ہے, یوسف علیہ السلام اینڈ میں نا ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہتے ہیں اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں, آپ ہی میرے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم بھی اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور سمجھیں. جب ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں, اپنی ڈیلی ایکویژن میں اللہ تعالیٰ کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, دین واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایمان کہاں سے آئے گا؟ شیطان کے حملوں سے کیسے بچیں گے ہم؟ اللہم انت ولی, یہ دعا مانگیں, یہ دعا ہے انشاءاللہ, یہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما, آپ مجھے مسلمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے لے کے جائیے گا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کو ہر حال میں مسلمان ہونا چاہیے, کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے. تو بندہ مسلمان کی حالت میں انشاءاللہ الرحمن اگر رہے گا تو ظاہری بات ہے جب موت کا فرشتہ آئے گا تو آپ مسلمان کی حالت میں ہی ہوں گے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اور مجھے صالحین سے ملا دینا. I want their company, میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام الحمدللہ ان کی سٹوری ایک بہت لیسنز ہے ہمارے لیے انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ we'll talk about him. میں نے انشاءاللہ پریپیئر کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ, انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. اینڈ پوائنٹ نمبر 2 اس حوالے سے کہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے مردانگی کا, اور ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ہم دیکھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ فزیکلی ہی واز ویک, بڑے کمزور تھے. اور ایک دفعہ ہوا کیا کہ وہ درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک اتارنے کے لیے, مسواک بنانے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ تیز ہوا چلتی ہے جس سے ان کا ازار جو لوور گارمنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ہل جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, جس سے ان کی شنز نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. تو جب ان کی ٹانگیں نظر آتی ہیں تو صحابہ کرام جو آس پاس ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ہنسنے لگ پڑتے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ واٹ از دس, ابن مسعود تم یعنی اتنے کمزور ہو, آپ اتنے کمزور ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کراس کر رہے ہوتے ہیں, صحابہ کرام کو ایڈریس کرتے ہیں مما تضحکون, وائی آر یو لافنگ, آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھیں عبداللہ کتنا کمزور ہے, عبداللہ ابن مسعود. تو ہماری ہنسی نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا ذرا. فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لہما اثقل فی المیزان من احد, قیامت کے دن یہی 2 ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. ناؤ یو ڈفرینشیٹ, ایک ہمارا تصور ہے مردانگی کا اور یہ تصور اسلام ہمیں پیش کر رہا ہے. اصل میں حقیقی مرد وہی ہے جس کا عہد بڑا سٹرونگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ, مومنین مرد وہی ہیں جنہوں نے جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو پورا کر کے دکھایا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نریشن آتی ہے. ٹائم کم ہے انشاءاللہ, I'll just move on. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. سولوشن once again my brothers and sisters who will be watching inshallah online, کہ حل سولوشن صرف قرآن اور سنت میں ہے. ہم اپنا ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹھیک کر لیں, درست کر لیں, اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ الرحمن یہ جو چیزیں آج ہم فیل کرتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس عمر میں بھی جتنی بھی دل کی بیماری ہیں نا, دل کے روگ ہیں, یہ چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٍ ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے, میری یاد سے, میرے دین سے اعراض کرے گا, میرے رسول کی سنت سے اعراض کرے گا, میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. اور تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہوگا, مال کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی تنگ کر دی جائے گی.
دل میں سکون نام کی چیز نہیں ہوگی. تو دین میں ہی سولوشن ہے. اینڈ دس دین ول لبریٹ یو. آپ کو جو ہے آزادی، اصل حقیقی آزادی آپ کو آپ کا دین دیتا ہے. اور یہی بات جو ہم نے جو آج کا ٹاپک ہے کہ جو آج جینڈر وارز جو چل رہی ہیں کہ جی مرد بہتر ہے کہ عورت بہتر ہے کہ دونوں برابر ہے کیا نہیں، آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے جب آپ کو دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے. دی ادر ڈے آئی جسٹ کیم اکراس اے ویڈیو ویئر دیر واز اے بک آف ABC، اور بچوں کو کیا یہ پڑھا رہے ہیں، L for LGBTQ and T for transgender. اور یہ میں کوئی آپ سے کوئی ایبسٹریکٹ یا کوئی میں فکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پڑھا رہے ہیں آج. یعنی آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی مرد کون ہے، عورت کون ہے. اور اب تو یہ بھی بحث چل رہی ہے. اب دیکھیں ہم لوگ ایسے بھی، ہمارے معصوم کہوں یا اگنورنٹ کہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی اگر ہم نے دیکھنا ہو نا کہ کون ترقی یافتہ نیشنز ہیں، تو ہم بڑے دھڑلے سے دیکھتے ہیں، دیکھو یار ان کا انفراسٹرکچر کتنا اچھا ہے، کتنا یہ ہے وہ ہے، ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دن ان کی جو ٹرمز ہیں نا، واٹ از اے مین اینڈ واٹ از اے وومن، وہ چینج ہو چکی ہیں. یو آر واٹ یو آر. جو آپ کا دل چاہتا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اے وومن، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لیے. تو ہمارے لوگ متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو آر دین انشاءاللہ الرحمن. اور یہ صرف ایک خطبے سے جو ہے بات پوری نہیں ہو جائے گی کہ جی الحمدللہ خطبہ سن لیا ٹھیک ہے جی اب ہم اپنی لائف کو کنٹینیو کرتے ہیں. نو، یہ آپ کی لائف لانگ سٹرگل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. ہم اسلام پہ چلیں گے، ہم مسلمان بن کے رہیں گے اپنی ساری زندگی موت تک. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.